अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑडियो लीक स्कैंडल्स के निर्गे में आ चुकी है और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से सियासी कशीदगी इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी जिन्होंने दावा किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की भी ऑडियो कुछ वक्त में सामने आ सकती है। और इसी मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फोन टैपिंग का मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का भी मुतालबा किया। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, हम ये बात करने जा रहे हैं जो ख्वाजा से साहब ने इंकशाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी असिस्टेंट से पीटीआई ने माफी मांग ली है और उसके शवाहिद उनके पास मौजूद है। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे माफी मांगी है या नहीं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। वो ये कह रहे हैं ख्वाजा साहब के ख्यालात को संजीदगी से लेना खुद संजीदगी की तौहीन है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने भी तनकीद की है। वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब की जब कुर्सी गई है तो उसके बाद वो दिमागी तवाजुन भी खो बैठे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने इल्जाम लगाया। वो ये कह रही है कि इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड है बुशरा बीबी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ ने फौज और ISF को सियासत से दूर रहने की हिदायत की है। इस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इत्तेहादियों की, उस हवाले से बात करेंगे कि क्या नून लीग इत्तेहादियों को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम हो रही है नहीं, क्योंकि BNP ने जो लापता अफराद के मामले पर जो उनकी हिमायत, जो उनका बिल था उस पर ना हिमायत होने की सूरत में उन्होंने हुकूमत छोड़ने का इंतबा दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं जब तक इत्तेहादी चाहते हैं ये हुकूमत चलती रहेगी। तो क्या मुश्तरका हुकूमत इत्तेहादी जमातों को साथ रख पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। सियासी पारा भी इस वक्त पंजाब में अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी हाई नजर आ रहा है। इमरान खान साहब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 17 जलसे उनकी जानिब से किए जाएंगे। और उसके साथ साथ इन मुश्किल हालात में जब मौशी हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें पंजाब की आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो घराने हैं, जो घरेलू सारिफीन होंगे, उनको मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। तो इस अच्छे इक़दाम पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी नाज़रीन। ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के थ्रू मरकज़ी सदर हैं PTI वुमेन विंग की भी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं कंवल चौधरी साहबा। बहुत शुक्रिया कंवल, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। कंवल साहबा, कहिएगा ये जो बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हुई है, इससे हम काफ़ी सियासी कशीदगी बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप क्या समझती हैं और आपकी पार्टी क्या समझती है, ये जो ऑडियो आई है ये दुरुस्त है या इसके फॉरेंसिक जो है वो होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मारिया। देखिए, ये वीडियोस का और ऑडियोस का सिलसिला एग्जैक्टली उस टाइम पे शुरू हो जाता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल दहला देने वाला PDM का और उनकी टांगे वो कांपे टंगाने वाला जो जलसे करती है और महंगाई के लिए जब एहतजाज में अवाम बाहर निकल आती है तो उन्हें और कुछ नहीं सूझता, तो ये चुटकुले छोड़ने शुरू कर देती हैं। जहाँ तक ऑडियो की बात है, साकिब निसार साहब के नाम से एक ऑडियो आई थी, फिर उसके बाद मरियम बीबी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर वो लंदन से स्टैम्प पेपर्स आ गए थे और बाद में वो सारा मामला जब फोरेंसिक हुआ तो पता चला कि मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के एक ऑडियो इस तरह की बनाई गई है। तो ये तो इसी टाइप का ड्रामा चलता रहेगा। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे मीडिया सेल ने बहुत अरसे से हम एक चीज़ बता रहे हैं बार बार कि खान साहब के ख़िलाफ़ इनको कोई करप्शन, कोई चीज़, कोई स्कैंडल नहीं मिल रहा, तो हर दूसरे दिन इस तरह का एक ड्रामा कर देते हैं। कुछ दिन पहले वो रियाज मलिक साहब और उनकी बेटी की एक ऑडियो लीक लेकर आ गए। उससे पहले भी इसी टाइप की कोई ऑडियो लीक्स, आपस में पहले ऑडियो खेलते रहे। अब इन्होंने उठा के ये एक बेतुकी सी ऑडियो निकालनी शुरू कर दी है। तो ये डीप फेक और आजकल इस किस्म का ये डाइग्रेस करने का बड़ा आसान तरीका और बड़ा ही थर्ड क्लास तरीक़ेकार है। कमल, आप मैं समझती हूँ कि एक तो ये अगर जाली ऑडियो है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोन टैपिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस का मुतालबा क्यों कर रही है? देखिए, एक और ऑडियो भी ये लेकर आ रहे थे, या उसका भी जिक्र कल एक वीलॉग में किया है अबसार आलम साहब ने कि जी इमरान खान साहब अपने PS से बात कर रहे हैं। उस पर रेजर्वेशंस थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं उसके कंटेंट पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने PS से एक सिक्योर लाइन पे बात कर रहा है और वाइल ही इज प्राइम मिनिस्टर
تو ان کی سیکیورٹی کی بریچ کرنا یہ تو مطلب آفس آف پرائم منسٹر کے مطلب بہت خطرناک چیز ہے کہ اس طریقے سے تو پھر آپ کی کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ رہتا ہی نہیں ہے. آپ کوئی بات کر رہے ہیں, کچھ بھی, آپ ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں, ایگزیکٹو ہیں آپ ملک کے, اور کوئی سیکریسی رہتی نہیں ہے, اور اس طرح چیزیں آپ نکال لیتے ہیں, تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو سپریم کورٹ کے آلریڈی اس پہ ججمنٹس بھی موجود ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 14 وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ پرائیویسی ایکٹ, اور سپریم کورٹ نے آلریڈی ان پہ نوٹسز مختلف کیسز میں لیے ہوئے ہیں. تو یہ وہ کانٹینٹ کی بات کی جا رہی ہے. بشرا بی بی کو تو ویسے ہی وہ بیچاری کو بنی گالا بیٹھی سے ان کو اتنی تکلیف اور جلن ہو رہی ہے, اور ان کے دلوں پہ جو سانپ لوٹتے ہیں, اور اس قدر غلاظت اور بدتمیزی کی زبان. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اداروں کے خلاف مہم کی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بشرا بی بی ہیں. واہ واہ واہ, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں. جی جی, ان سے کہیں 1 سال پہلے اپنی جو ان کی آقا ہے نا, جن کی یہ کنیزہ ہیں, جو سرکاری غلام ہیں, مریم فتنی صاحبہ کی ذرا اٹھائیں اور دیکھیں پی ڈی ایم کی ساری, گجرانوالہ کی چلیں سپیچ اٹھا کے سن لیں, آپ اپنے جلسوں کی سپیچز سن لیں, وہ عطا تاڑڑ کی جو لگتی سکتی ہیں, سائرہ افضل تاڑڑ کے حلقے میں بیٹھ کے نام لے لے کے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے, سب سے زیادہ تو مریم بھی چیختی رہی, اور ان سے ریزائن کیوں مانگا کرتی تھی, وہ بھی پوچھیں ان سے. ہنا پرویز بٹ کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, اور اگر اصلی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آج کل آئی ہوئی ہیں ان کے گھر میں جو تماشے ہوتے ہیں ان کی. تو یہ پلیز, یہ گندا کلچر آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگ جو ہے مزاحمت اور مفاہمت ہوگی والے ڈرامے کرتے رہے ہیں. آپ نے لوگوں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کی رکھی ہے کہ پہلے مزاحمتیں کرتے ہیں پھر مفاہمتیں کرتے ہیں, یا کرنی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. تو ہمارے نہ یہ کلچر ہے, نہ وہ گھر بیٹھی خاتون جو ہے وہ اس طرح کے کوئی نیریٹیوز. ہم پاگل نہیں ہیں, نہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں خود بھی پتہ ہے. اسمبلیوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان کی ماشاءاللہ 4 بہنیں ہیں, ان میں سے تو کوئی نہیں بیٹھی ہوئی, نہ ان کی کوئی رشتہ دار آ کے بیٹھی ہوئی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں یا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں, عمران خان صاحب کو دیکھیں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں نیوٹرلز کا نام لے کر اور اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. So what's the difference between اداروں کے خلاف بالکل بات نہیں کرے, نو وے, کوئی اداروں کے خلاف بات نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہا ہے ان کی بات ضرور ہوگی, جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نیوٹرل ہیں. آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کو کس نے ڈیفینڈ کیا ہے آج تک؟ مجھے بتائیے کبھی کنٹروورشل کیا ہے؟ سب سے زیادہ عمران خان صاحب ہیں جو فوج کے آگے بند باندھ دیتے ہیں, اور کبھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج ہے تو ہماری سلامتی, اسی کی ضامنی وہی ہے. پاکستان آج انڈیوائیڈڈ ہے, اللہ کا شکر ہے, ویل پروٹیکٹڈ ہے, اور شام والا حال نہیں ہوا, عراق والا حال نہیں ہوا, افغانستان والا حال نہیں ہوا. کیوں؟ یا لیبیا والا حال نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج موجود ہے. سو اس لیے ہم نے تو کبھی فوج کے اور اپنے فوجیوں کے خلاف بات نہیں کی. میرے تو خود والد فوجی تھے, تو ہمارے تو دلوں میں بستی ہے. ہماری تو آدھے سے زیادہ, ہمارے تو احتساب کے جو مشیر ہے وہی فوجی ہیں. آدھے لوگ ابھی جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ایکس فوجی ہیں. ہمارے ساتھ ایکس فوجی خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ جو وردی کی پاسداری کرنا جانتے ہیں وہ گالیاں دیں گے. ہمیں نون لیگ سے اور پی ڈی ایم سے نہ ملائیں, ہم نے دھمکیاں اس طرح کی نہیں دی. اور ادارہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کرسی مل جائے, جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں کرسی تو ہماری چھینی ہے آپ نے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ اللہ لو کی کر رہی ہیں یہ, یا یہ دم دم مست کلندر کرتی پھرتی ہے؟ یہ کس لیے سارا دن دن دناتی پھرتی ہے اور چیخیں مارتی پھرتی ہیں اور فتنہ گیری اور الزام تراشی اور غلاظت کا جو کلچر انٹروڈیوس کرا رہی ہے؟ یہ کس خواب خیال میں ہے؟ کرسی چھینی ہے انہوں نے. عمران خان کو تو 22 کروڑ عوام سپورٹ کر رہی تھی, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ان کو تو لوگ جوتے بھی مارنے کو تیار نہیں, اس لیے تو جان نکلی ہوئی ہے. اس سے پوچھے کہ تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے؟ تم تو ایک مجرمہ ہو. اگر یہ تمہارے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوتے اور تمہارے پاس یہ ویڈیوز نہ ہوتی تو تمہیں تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا, جس کی آپ کیا کہتے ہیں تیمارداری کی وجہ سے آپ باہر آئی تھی. وہ تو باہر بیٹھ کے جو وہ خود کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی ویڈیوز ہے, ٹائم آنے پہ میں ریلیز کر دوں گی. میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں, میاں صاحب نے بھی دیکھی ہیں, پتہ نہیں کس قسم کے باپ بیٹی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ایسے کچھ ویڈیوز ہوں گی جن کی وجہ سے آج لوگ اقتدار میں اور مریم نواز صاحبہ باہر ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہ خود کہہ چکی ہیں, میں نے تو نہیں کہا. دھمکیاں دیتی رہی ہے, پریس کانفرنسز کرتی رہی ہے, لوگوں کو بتاتی رہی ہے کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں.
اور نام لے کے اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگوں کو مخاطب کر کے دھمکیاں ہی دیتی رہی. اور کیا کیا ہے؟ وہ مرحوم جج جو چلے گئے ہیں ان کی کس نے ریلیز کی تھی ویڈیو؟ اس کا کیوں نہیں فورینزک پھر کروایا انہوں نے؟ کیوں نہیں جا کے فورینزک کر کے جمع کرایا جج ارشد ملک کی جو اچانک وفات ہو گئی تھی؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اور ابھی بھی اسی طرح کی وفاتیں ہو رہی ہیں. اچانک لوگوں کو دل کے دورے پڑنے شروع ہو گئے جو ان کے ایف آئی اے کے کیسز کی انکوائری کر رہے تھے. اب تو مجھے شک ہو گیا ہے کہ جج ارشد ملک پہ بھی اسی قسم کا کوئی پریشر ڈالا گیا ہے یا کچھ اور کیا گیا ہے. کمل یہ الزام تو ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بنانے والا جو الزام ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہ بھی لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کی کچھ ویڈیوز بنائی گئی, بلیک میل کیا گیا. ہم نے تو کبھی دعوے نہیں کیے کہ ہمارے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہیں. یہ تو یہ الزام لگاتے ہیں. اب تو نیب کے جو ترمیم کر لی ہیں اس کے بعد تو جو الزام لگا رہے ہیں وہ اس کو پروف بھی کرے. یہ تو خود مان کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو کہتی ہے نا, آپ اٹھائیں کلپس اٹھا کے ان کے پریس کانفرنسز کے چلا دیں. وہ تو مان رہی ہے. ہر جگہ وہ کہتی رہی ہے کہ ہاں میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں ٹائم آنے پہ نکالوں گی. ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. یہ میرے تو ڈائلاگ نہیں ہے, تو مریم فتنی کے ڈائلاگ ہیں. یہ فتنہ گیری اور یہ اس طرح کی جو بےہودگی ہے, یہ غلاظت کا کلچر پہلے ان کے والد نے انٹروڈیوس کرایا تھا جب بی بی شہید کی نیم برہنہ قسم کی تصاویر اوپر ٹریکٹر اور اس سے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں. یہ تو اپنے اپوننٹس کو ہمیشہ اس طرح بلیک میل کرتے رہے ہیں, ان کی ویڈیوز آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر لی ہے لیکن 90 کی دہائی نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور ڈیپ فیک کا جتنا مرضی استعمال کر لیں گے, لوگوں کو دیکھیں ایشوز سے انٹرسٹ ہے ان کی, یہ مسالے سے. اور یہ جو 2 نمبر انہوں نے ٹوٹا فیملی بنائی, یہ جو مشین بنائی ہوئی, اس سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کی عوام جو 3 ٹائم, 1 منٹ صرف ماریا, جو 3 ٹائم کھلے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی نا, آج وہ ایک وقت کے کھانے کو محتاج ہو گئی ہے. جن بچوں کے اسکولوں کے اب ٹائم آ رہا ہے آگے بیگ خریدنے اور کتابوں کا, جو مائیں اپنے بچوں کے نئے یونیفارم اور جب جوتے لینے سے قاصر ہوں گی تو وہ جوتے ان کے سروں میں پڑیں گے. یہ اس سے ڈر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسالے جو یہ بنا کے ریلیز کر کے عوام کی جو مورالیٹیز کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں نا, اس میں یہ اس مریم فتنی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کمل کہیے گا, وفاقی وزیر دفاع خارجہ سے آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف جو اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرو, انہوں نے پی ٹی آئی سے مطلب پی ٹی آئی نے ان سے معافی مانگی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی میں تحریک انصاف نے ان سے معافی مانگی اور تمام معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ سمجھتی نہیں ہوں, میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں واپس اس کے ثبوت بھی ہیں. سی این این کے بھائی یہ دکھا دیں ثبوت اپنے. ان کا وہ وینٹیلیٹر بھی تھا اور ان کی وہ ڈرپ بھی تھی. یہ لیٹے ہوئے تھے سجدہ ریز ہو کے ان کے سامنے, ہم نہیں لیٹے. ہم نے اگر یہ ان کے بارہا بیانات آ رہے ہیں شہباز شریف کے کہ جی ایبسلوٹلی یس کہنا چاہیے, امریکہ تو ہمارا روئے روا ہے, ان کو اپنا رب مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. انہوں نے ان سے ڈیلیں کی, ہم نے نہیں کی ہوئی ہیں. ہم نے اگر ان سے معافیاں مانگنی ہوتی تو پھر ہم اس لیول پہ نہ آتے. ہم اب ایک خوددار قوم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور خوددار قوم کی لیڈرشپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی. ہم اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے پے کر رہے ہیں, کیونکہ شکر الحمدللہ ہمارے ہاتھوں پہ ہماری 80,000 لوگوں کا خون نہیں ہے جو یہ مانتے رہے اور اب پھر مان رہے ہیں ساری باتیں. ڈونلڈ ڈو ایک 3rd سیکٹری ہے, اور خان صاحب نے سی این این کے جو اپنا انٹرویو دیا تھا اس میں اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے بدتمیز آدمی کو, یہ لفظ تھے ان کے, جو اتنا مس بیہیو کرنے والا, اس کو نکال دینا چاہیے. تو جب اس لیول تک جا کے بات وہ کھلے عام کرتے ہیں, یہ ان کی ٹانگیں کامتی ہیں, یہ ان کی جانیں نکلتی ہیں. وہ ایک ایمبیسڈر یہاں پہ جو برٹش کا ہے, اس کے منہ میں جا کے کیک ٹھسا رہے ہیں, سر گردنیں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غلام لوگ ہیں, ان کی جائیدادیں ان کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں, ہماری نہیں پڑی ہوئی ہیں جو ہم ان سے جا کے معافیاں مانگیں گے. اسی معاملے پر انصار بھائی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک مبینہ ویڈیو ایک ایسی بھی ہے جس میں عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مراسلہ ہے لیٹس پلے ود اٹ. تو یہ تمام اگر کانٹینٹ عدالت میں گئے یا سپریم کورٹ میں گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ تھنگس کین بی بیڈ فار یو؟ جی بالکل, میرا خیال ہے سائفر کو کھول کے پھر ڈی کلاسیفائی کر کے دکھا دینا چاہیے, کیونکہ سائفر پڑا ہوا ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کھولتے ہوئے ان کی کیوں جانیں نکل رہی ہیں, کیوں اس کو بار بار جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہیں, جبکہ مان چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 37ویں میٹنگ میں بھی جو عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی, 38 والی میں بھی مانے ہوئے ہیں, لیکن جان نکلی ہوئی ہے. نہ اسمبلی میں اس کو کھولنے دیتے ہیں, نہ سپریم کورٹ اس کو کھول رہی ہے. ویسے تو رات کے 12 بجے یہاں پہ سو موٹو ایکشن ہو جایا کرتے ہیں. ایک سائفر کو اتنا اگر کچھ ہے ہی نہیں تھا تو کھول لیں.
ہم تو بتا رہے ہیں کہ سازش بھی ہوئی ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ ہو گیا ہے پاکستان میں، اور اس کے باوجود بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اور ویسے ایک اور بات ہے ماریا، ایک اور سوال ہے، انصار عباسی صاحب کو یہ ساری انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ ان تک یہ ان کی اپنی سورس کیا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی وہ معافی مانگ چکے ہیں۔ وہ جو ثاقب نثار والا معاملہ تھا، ثاقب نثار صاحب والے معاملے میں بھی انصار عباسی صاحب بڑے پھنے خان بن کے سامنے آئے تھے، پھر پتہ لگا کہ فرمائش پہ لکھا ہوا کالم تھا، سورس تو ان کی کوئی تھی نہیں، تو کورٹ میں جا کے معافی مانگ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ تو جن کا یہ بیک گراؤنڈ ہو کہ کسی کے فرمائش پہ اس طرح کے آرٹیکلز یا ویلاگ کر دیں اور جھوٹا جھوٹ چتالی کھیلتے رہے ہوں، ان کی باتوں پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو ذرا لے آئیں، ویڈیو باہر لے آئیں یا آڈیو باہر لے آئیں، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا، اور پھر سائفر بھی کھول کے دکھائیں۔ لیکن کمل یہ الزام تو پاکستان تحریک انصاف پر کیا دھمکی آئی ہے اور کیسے کیسے آئی ہے؟ بالکل، یہ کیسے دھمکی آئی ہے؟ اس وقت جب یہ دھمکی آئی تھی عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے، تو اس ٹائم پر کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس ٹائم پر کیوں نہیں چیزوں کو مطلب کیوں سیاسی طور پر کیوں اس کو یوز کیا گیا؟ فوری ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ نے وہ والی بات کی کہ ساری رات ہیر رانجھا سننے کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ وہ ہیر بندہ تھا یا زنانی تھی؟ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہوا، انہوں نے سائفر نکال کے دکھایا، بتایا کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ ایکشن کس نے لینا تھا؟ یہ کمل یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، یہ آپ، میں انہیں کوئی جواب دے رہی ہوں۔ جی تو آدھی رات کو جو زبردستی کان پکڑ کے نکالا گیا ہے، وہ جو پریزن وینز لائی گئی تھی، ہم سوال پوچھ رہے ہیں کس کے کہنے پہ آئی تھی؟ آدھی رات کو عدالتیں کس کے کہنے پہ کھلی تھی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے، تو وہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر تو اس وقت شیخ رشید صاحب تھے، تو پھر پوری اسلام آباد کی مشینری کس کے کہنے پہ کنٹرول ہو رہی تھی؟ وہ یہ سارے سوال، اور یہ ریڈ زون کو بند کس نے کیا تھا اس ٹائم سیل کر کے؟ عوام کو کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ سوال ہے نا، پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدالتیں تو کمل سب کے لیے کھلی، کہ آپ بتا دیں آپ کہاں تھے اس ٹائم پہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بڑی سازش مداخلت ہو رہی تھی، آپ کہاں تھے سارے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مراسلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ بہت شکریہ کمل، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ اگر عدالتوں کی بات کی جاتی ہے تو عدالتیں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے ہی کھلی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیوں تحریک انصاف کی جانب سے اداروں پر الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بات بھی کریں گے اس وقت جو اتحادی ہیں وہ کیوں ہمیں ناراض نظر آ رہے ہیں، ایسا کیا پرابلم ہے اتحادیوں کے ساتھ؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو بشرا بی بی کی مبین آڈیو کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات پر بھی ہم نے بات کی ہے۔ بریک کے بعد ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے کیوں اداروں پر جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کی طرف سے بھی فوج اور ISI کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اسے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں انور رضا صاحب، ان سے بات کریں گے۔ انور صاحب بتائیے گا، یہ کیوں ایک دفعہ پھر سے یہ ہدایت دینے کی ضرورت پڑی؟ ایسے کیا معاملات ہو گئے کہ دوبارہ سے الرٹ کرنا پڑا اور کہا گیا کہ آپ لوگوں نے سیاسی رہنماؤں سے تعلقات نہیں رکھنے، کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس وقت تو اس کے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور یہ سیم پیج کی بات کی جاتی ہے کہ ہم سیم پیج پر ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب کوئی بھی حکومت، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اقتدار میں نہیں رہتی تو پھر وہ حکومت جو ہے جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ فوج پر الزامات لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہاں، اس سے یہ قطع نظر اپنی جگہ پہ کہ فوج کا کردار کتنا رہا ہماری سیاست میں، یہ اب زبان زد عام ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ادارے کو جو بدنام کیا جا رہا ہے مختلف جانب سے، سیاسی پارٹیز کی جانب سے، اس امر کو، اس معاملے کو روکنے کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ فوج کے جو سربراہ ہیں انہیں کہنا پڑا کہ جو ہمارے آفیشلز ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے افسران ہیں، ان کو اب سیاسی لوگوں کے ساتھ روابط نہیں رکھنے چاہیے۔ اب یہ روابط جو ماضی میں ہم نے دیکھا بڑے کھل ڈل کر سامنے آئے تھے، اور اگر آپ ماضی قریب کی بات کریں تو بہت زیادہ نام تھا فوجی افسران کا بھی کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، شاید اس وجہ سے فوجی سربراہ کو یہ بات کرنا پڑی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو سیاست میں جب فوج کا کردار ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کا بھی قصور ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی اپنا، جب بھی ہم نے دیکھا کہ اقتدار میں آنے کے لیے
बहुत सारी सियासी जमातों ने माजी में अपना कंधा जो है वो प्रोवाइड किया है फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को। उन्हीं के कहने पे आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं, सियासी जमातें एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराती रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें सियासत को अलग करना चाहिए बिल्कुल, और हमें अपना शोल्डर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जो हम इल्ज़ाम फ़ौज पर देते हैं, हमें अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है, और हमें उन सियासी रहनुमा जो हैं जो अपने इक़्तिदार की खातिर मारिया फौज की तरफ देखते हैं, उन अब इस रविश को रुकना चाहिए। आप नहीं समझते कि जब इन तमाम मामलात से दूर होती है, इन तमाम सियासी मामलात से इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर जानबूझकर इदारों को सियासी मामलात में घुसा दिया जाता है सियासी पार्टीज़ की तरफ से, और अगर वो दूर हो जाएं तो ये भी उनको कबूल नहीं होता है, वो बार बार फिर घसीटा जाता है उनको सियासत में, तो ये भी किसी न किसी हद तक ज़्यादती नहीं है? देखिए, इसकी वजह यह है कि आप इक़्तिदार में आने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जब हम तीसरी कुव्वत की बात करते हैं तो ये वही कुव्वत है जिसके सहारे आप इक़्तिदार में आते हैं। उस वक्त तक तो ये सब कुछ ठीक था कि जब कोई एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो फिर वो न्यूट्रल भी नहीं रहती, और फिर एक पेज होता है, और फिर मुल्क के वसी तर मफाद में ये स्टेटमेंट आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से, कि हम सेम पेज पर हैं और ये मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का और जो हुकूमत है उसका सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर जी बिल्कुल बिल्कुल फिर जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर आप यही इल्ज़ाम देते हैं कि इदारों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए और इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क कमज़ोर होगा। फिर आप उन्हीं इदारों को जिनका आप सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन्हीं पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इतना मलायन करते हैं उनको। आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की कैंपेन फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है। मैं फ़ौज का तर्जमान नहीं, ना उसके हक़ में इस तरह की कैंपेन के हक़ में, लेकिन हमें दुख होता है कि एक इदारा जो आपके मुल्क की बका की ज़मानत है और जो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त के तौर पर, नाम के तौर पर जाता है, उसको आप इस तरह मलायन करें। ठीक है, आप किसी न किसी हद तक तनकीद ज़रूर कीजिए, आपका हक़ है, जमहूरियत है, लेकिन तनकीद के साथ साथ अगर आप इदारों में तकसीम पैदा करेंगे, इदारों की तबाही का बायस बनेंगे, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं, ये हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं उनको खोखला करे। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि सियासतदानों को खुद से ही अपना एहतसाब करना होगा और उन्हें इक़्तिदार के लिए तीसरी कुव्वत की जानिब नहीं देखना होगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्रॉस द बोर्ड अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें और ये तय कर लें, ये कमिटमेंट करें कि हमने जमहूरियत को हकीकी मायनों में मजबूत करना है। अगर हम देखें अनवर साहब, इदारों को जब सियासी मामलात से दूर रखने की बात की जाती है तो भी करंटली व्हाट आई फील के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दूरी कबूल नहीं है। चूँकि यास्मीन राशिद साहब ने भी, साहिबा ने भी जिन ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो तो पिछले कई दिनों से लाहौर में मौजूद ही नहीं है, वो तो इस्लामाबाद में है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक रवायत बन चुकी है कि इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे इसके पहलू हैं कि इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आप अपने पॉलिटिकल जो है माइलेज वो हासिल कर सकें, इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो, और इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आप इदारों को बदनाम करें। सो ये रविश जो है, इस रविश को हमने दूर करना है, और इसको दूर करने के लिए अगर मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया को किरदार अदा करे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें अब सच की जानिब जाना है और हमें उस मुल्क की, अपने मुल्क की बका के लिए हमें अब सच बोलना है और हमें लोगों को भी सच दिखाना है। देखिए, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं। मैं तो समझता हूं कि आप जो इल्ज़ामात इदारों पर लगाते हैं, अगर आप अपने ही इदारे सियासत को दुरुस्त कर लीजिए तो नहीं, मैं ये नहीं समझता कि किसी तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और अगर करेंगी तो जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। आप ऐसा हमारे करीबी जो हमसाया ममालिक हैं उसमें भी देखें कि हकीकी मायनों में किस तरह जमहूरियत मजबूत है। और अगर आपने जमहूरियत को पाकिस्तान में फलता फूलता देखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी इदारे को अपने साथ शामिल करना नहीं चाहिए, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। एग्जैक्टली। आगे मूव करेंगे अनवर साहब, इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नाराज नजर आती हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकातें होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं। BNP की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि लापता अफराद के बिल के ऊपर अगर हिमायत ना की गई तो हुकूमत छोड़ी भी जा सकती है। ऐसा क्या चल रहा है? क्यों नून लीग से इत्तेहादी मैनेज नहीं हो पा रहे, या इत्तेहादी जानबूझकर इस हुकूमत को चलने में रुकावट बन रही? सिचुएशन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इत्तेहादियों के। अगर हमने माजी की गवर्नमेंट में भी देखा तो उसमें भी कोई फंड्स का इशू था, किसी को इज्जत का कोई प्रॉब्लम था, किसी के अपने इश्यूज़ थे। अब जो मौजूदा हुकूमत है और BNP मैंगल का जो मुतालबा है वो बिल्कुल
درست ہے اور یہ وہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، وہ ہر حکومت میں جب شامل ہوتے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ لاپتہ افراد سے متعلق ان کی حمایت کی جائے، ان کے بل کی دیکھیے حمایت کی جائے۔ ڈیفینیٹلی یہ جمہوری پروسیس ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، حکومت کو اس بل کی یقیناً اگر اس حکومت کو بچانا ہے تو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں تو یہ ایک پولیٹیکل بات ہے انور صاحب کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو معاشی حالات ہیں، جو اوورال پاکستان کی سچویشن ہے، اس میں پہلے پاکستان کو سدھار لیں، پھر ان کے اپنے تمام جو مطالبات ہیں باری باری کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیے ماریہ، یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو آپ کوئی کم نہ سمجھیے معاشی ایشوز کے ساتھ، اگر آپ اس کو شامل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بلوچستان میں احساس محرومی پایا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بلوچ جو نوجوان ہیں وہ بے راہ روی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ دشمن ملک ہے وہ بلوچستان میں انٹروین کر رہا ہے، وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہاں پر ہمارے جو نوجوان جذباتی لوگ ہیں ان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں ان کو دیکھنا ہے، ہمیں ان کی محرومی کو دور کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر لاپتہ افراد سے متعلق پارلیمنٹ کو بل پاس کر دیتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ عدالتوں کو دیکھنا ہے نا، اگر تو واقعی کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بھی شخص کام کر رہا ہے، اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہو، اس کو اکارڈنگ ٹو لا، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ ادارے موجود ہیں، اور اگر آپ نے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے کسی نہ کسی وجہ سے تو پھر آپ کو وہ پروڈیوس کرنا چاہیے، اور عدالتوں کا یہ کام ہے۔ ملک میں قانون موجود ہے، کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ماریہ، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اگر اس ایشو پر شہباز شریف نے، اس موجودہ گورنمنٹ نے کوئی کان نہ دھرا تو یقیناً پھر ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی این پی مینگل کا جو مطالبہ ہے لاپتہ افراد سے متعلق، بالکل جینون مطالبہ ہے۔ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی سے اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، ایون پی ٹی آئی سے بھی کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اس مطالبے کی میں حمایت بھی کرتا ہوں، اور اس کو پورا بھی ہونا چاہیے چونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ مطالبات تو انور صاحب بہت ساری جو اتحادی جماعتیں ہیں سب کے ہی ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس ٹائم فریم پر آپ ان مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ آلدو جو لاپتہ افراد والا بل ہے دیٹ از امپورٹنٹ ایز ویل، لیکن یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک آؤٹ کریں گے۔ ان تمام مشکل حالات میں جو خاص کر معاشی حالات کی بات کی جائے، پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا ہے، وہ کیا ریلیف ہے؟ بریک کے بعد اس سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو گھریلو صارفین ہوں گے ان کو مفت بجلی دی جائے گی۔ انہوں نے مفت بجلی دینے کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس ریلیف پیکج سے ناظرین 90 لاکھ خاندان مستفید ہو سکیں گے۔ اور اسی حوالے سے حمزہ شہباز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آج ہمیں اس ملک کو بچانا ہوگا، اور عوام کی مشکلات کا بھی احساس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مشکل فیصلے ہیں جو لیے گئے ہیں، بٹ ان ریٹرن جو آگے فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو اس پر بہت زیادہ ریلیف ہم عوام کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو بجلی کی صورت میں جو عوام کو ریلیف دیا گیا ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اگر ہم اس پہ بات کریں، انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے مشکل حالات میں، معاشی حالات میں، جہاں پیٹرول کی پرائز اگر ہم دیکھیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے، آٹا مہنگا ہو چکا ہے، مطلب اشیاء خورنوش کی بات کی جائے ہر چیز مہنگی ہے، اتنے مشکل ٹائم پر اگر جو 100 یونٹ استعمال کرنے والے جو گھریلو صارفین ہوں گے ان کو مفت بجلی دینے کا جب اعلان سامنے آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا؟ دیکھیے ماریہ، سیاست میں وقت پر فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم پنجاب نے حمزہ شہباز شریف نے بہت امپورٹنٹ اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 100 یونٹ تک لوگوں کو بجلی مفت دینے کا جو اعلان کیا ہے اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکلی انہیں فائدہ ہوگا، جو 17 کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی لازمی فائدہ ہوگا، اور یہ پولیٹیکل اعلان تھا اور اس کا ریلیف بھی عوام کو ملنا چاہیے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اپنے پولیٹیکل گین کی وجہ سے عوام کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ دیکھیے عوام کو فائدہ تو بات نہیں کرتا۔ عوام کو فائدہ تو چلیں کسی ایک طرف سے تو ہوا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، اور یہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی اور باقی چیزوں کی قیمتیں کم بھی کر دیں لیکن مہنگائی ایک دفعہ جو آپ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کو پھر دوبارہ اسی جگہ پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا ان کے لیے۔ لیکن آج کا جو فیصلہ تھا یقیناً بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا، یہی ہم بات کرتے تھے ہمیشہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اب بھی کتنے مشکل حالات ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے گورنمنٹ کرنی ہے اور اس کے فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، شاید یہ نیکسٹ ایئر بھی
کوئی بجٹ پیش کرنے کے موڈ میں ہیں. اکتوبر میں الیکشنز کی آپ کو اس میں کچھ نظر آتا ہے کوئی کہ کچھ ایسا ہوگا یا دیکھیے وہ دیکھیں نا کسی کی پولیٹیکل ول بھی ہو سکتی ہے, سیاسی خواہش ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سارے سسٹم کو ڈیریل کیا جائے. لیکن مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنے ہی مشکل فیصلے کرنے تھے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور اتنی بڑی سیاسی جماعتیں جو 30 برس تک اس ملک میں حکمرانی کرتی رہی ہیں تو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں کہ وہ صرف 2-3 ماہ کے لیے آئے اور اپنے آپ پہ جو مہنگائی کا بوجھ کھا تھا وہ اس کا الزام لیا, باقی چیزوں کا الزامات اپنے سر لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف, اتنے بڑے ریلیف جو دیے جا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتوں کو اب کم کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے, ڈالر کو نیچے لانے کی بات کی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے. لیکن یہ جو بجلی کا ریلیف اس وقت انور صاحب سامنے آیا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاور سیکٹر کے اندر بھی بہت زیادہ اسٹیبلٹی آئے گی؟ وہ لوگ جو 150, 200, 250 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ بجلی کا استعمال کم کیا جائے, یا جو ایکسٹرا ضائع کی جا رہی ہوتی ہے بجلی اس کو کنٹرول کیا جائے, اور ایک کنٹرول وے میں بجلی کو جب یوز کیا جا رہا ہے تو اوور آل پاور سیکٹر میں بھی بہتری دیکھنے میں ملے گی ہمیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے جب بجلی سستی ہوئی ہے اور 100 یونٹ آپ کو مفت ملیں گے تو جو غریب لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, جن کے گھر میں ایک غریب کے ایک پنکھا ہے اس کے تو 100 کے قریب یونٹ ہوں گے, لیکن جن کے اس سے زیادہ ہیں وہ اب کوشش کریں گے کہ مینجمنٹ کریں. اور وہ مینجمنٹ کیا ہوگی؟ کوئی فالتو لائٹ کو بند کر جائے گا, فین نہیں چلایا جائے گا, فیملی ایک کمرے میں بیٹھے گی, ایک کمرے کا اے سی چلایا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ 100 یونٹ تک محدود رہیں. اگر 100 تک نہیں بھی رہے تو 120, 150 کے درمیان آ جائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا ماریا؟ اس سے لوڈ مینجمنٹ ہوگی اور آپ کی جو بجلی جو شارٹ فال ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے. اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہوم فرام ورک جو کی بات کرتے ہیں, ورک فرام ہوم کی بات ہم کرتے ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہیں جمعے کے روز بھی اگر آپ گھر سے ہی کام کریں, ہفتہ اتوار آپ چھٹی دیں تو لوڈ مینجمنٹ اس سے بھی کی جا سکتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جمعے کے روز جو سرکاری ملازمین آتے ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں, کس طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہاف ڈے ہوتا ہے. تو بہتر نہیں کہ کیا حکومت اس کو بھی مینج کرے؟ چلیں یہ تو بات اپنی جگہ پہ رہی, لیکن پنجاب کا یہ فیصلہ بڑا فیصلہ تھا. اس سے 2 فائدے ہوں گے. پولیٹیکل فائدہ ہوگا سیاسی جماعت کو, دوسرا عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا, تیسرا لوڈ مینجمنٹ ہوگی اور آپ کا جو شارٹ فال ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ضرور ہوگا. ایگزیکٹلی. اور آپ نہیں سمجھتے انور صاحب کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ اس فیصلے کو کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ جان بوجھ کر فیصلہ کیا گیا, ضمنی انتخابات آنے والے ہیں, تو اس کو اس سے جوڑا جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات تو ان کی درست ہے کہ اس سے پولیٹیکل فائدہ تو حاصل ہوگا حکمراں جماعت کو, کیونکہ ضمنی انتخابات سے پہلے جب آپ کوئی اس طرح کے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا دیکھیں جب کوئی حکمراں جماعت ہوتی ہے تو اس کو اس کا فائدہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ برسرِ اقتدار ہوتے ہیں. اپوزیشن جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی سیم یہی ان کے بھی الزامات تھے اور یہی ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں ہے تو ان کے بھی یہی الزامات ہیں, اور کسی حد تک یہ جو الزامات ہیں یہ پولیٹیکل درست بھی ہیں, کیونکہ اس سے واقعی جو حکمراں جماعت ہوتی ہے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ضمنی انتخابات ہیں, جہاں پر انور صاحب اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ ضمنی انتخابات آنے والے ہیں, لیکن وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی عوام کے لیے کافی بڑا ریلیف ہوگا جہاں پر اتنے مشکل حالات چل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں دسترس سے باہر ہیں, لیکن اگر وہاں پر اس موقع پر سستی بجلی اگر عوام کو مل رہی ہے یا فری میں مفت بجلی مل رہی ہے تو اس سے بڑا ریلیف اور کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ انور صاحب, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین ہم پروگرام میں موجود تھے سینئر جرنلسٹ انور رضا صاحب, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اپنا وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.